अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इश्क दीन और के दुनिया विद मैदान समीना में खान। कदम रखते ही अल्फाज अपनी अहमियत खो बैठते हैं। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम अपना नावल शुरू करते हैं। शम्स। समरकंद के बाहर एक कारवां सराय, मार्च 1242। बेकली से लकड़ी के शिकस्ता मेज पर बैठे मेरी आंखों के सामने मोम की शमों के लवें थरथराईं। इस शाम मुझे जो कशफ अपनी गिरफ्त में लिए हुए था वो बेहद रोशन और वाज़े था। खिले हुए जर्द गुलाबों से भरे सहन वाला एक बड़ा सा घर और सहन के दरमियान दुनिया के खुनक तरीन पानी वाला कुआं। वो अवाखिर ख़ज़ां की एक पुरस्कून शब माह थी। पस मंज़र में चंद शबखेज़ जानवरों का शोर और भौंकना था। ज़रा देर में मेहरबान चेहरे, चौड़े शानों और बादामी रंग की गहरी आंखों वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स मेरी तलाश में घर से बाहर निकला। इसके तासुरात आज़ुर्दा थे और इसकी आंखें बेपनाह उदास थीं। शम्स, शम्स, आप कहाँ हैं? वो दाएं और बाएं तरफ मुंह करके चिल्लाया। हवा तेज चलने लगी और चांद बादलों की ओट में छुप गया, यूं जैसे जो कुछ होने को था वो उसका गवाह ना बनना चाहता था। उल्लुओं की हू हू बंद हो गई। चिमगादड़ों ने अपने पर फड़फड़ाने बंद किए और हत्ता के घर के अंदर आतिशदान की आग तक न चटकी। दुनिया पर एक कामिल सन्नाटा छा गया। आदमी आहिस्ता आहिस्ता कुएं के करीब पहुंचा, झुका और अंदर झांका। शम्स, मुहिबी, उसने सरगोशी की, क्या आप यहाँ हैं? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला मगर मेरे लबों से कोई आवाज़ ना निकली। वो आदमी मजीद आगे झुका और एक बार फिर कुएं में झांका। पहले तो उसे पानी की तारीकी के सिवा कुछ भी दिखाई न दे सका, लेकिन फिर गहराई में कुएं की तह में उसे किसी शदीद तूफान के बाद पानी पर हलकोरे लेते किसी शिकस्ता बेड़े की तरह बेमकसद सा तैरता मेरा हाथ दिखाई दे गया। इसके बाद उसने आंखें पहचान ली। दो चमकते सियाह पत्थर पूरे चांद को घूरते हुए जो अब गहरे सियाह बादलों के अकब से निकल रहा था। मेरी आंखें चांद पर यूं जमी हुई थी जैसे आसमानों से अपने कत्ल की वजाहत की मुंतज़िर हों। आहावजारी और सीना को भी करते हुए वो आदमी अपने घुटनों के बल गिर गया। उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने मेरे शम्स को मार डाला। वो चिल्लाया। तभी एक साय ने तेजी से झाड़ियों के पीछे हरकत की और तेज मगर दबे कदमों से वो किसी जंगली बिल्ली की तरह बाग की दीवार पर चढ़ गया। लेकिन आदमी ने कातिल को न देखा। शदीद कर्ब व अजियत के आलम में वो चीखता और चीखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ किसी शीशे की तरह किरची किरची हो गई और छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों की सूरत रात में बिखर गई। अरे तुम किसी दीवाने की तरह चीखना बंद करो, ये नागवार शोर बंद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा, मुंह बंद करो, तुमने सुना नहीं? बकवास बंद करो। बुलंद लहजे में ये अल्फाज अदा करने वाली आवाज़ मर्दाना थी जो धमकाने वाले अंदाज में करीब आती जा रही थी। ज़रा मज़ीद देर को अपने उस तस्वर के अंदर ही रहने को तरजीह देते हुए मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। मैं अपनी मौत के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। मैं इन रंजीदा तरीन आँखों वाले शख्स को भी देखना चाहता था। कौन था वो? उसका मुझसे क्या ताल्लुक़ था? और वो ख़िज़ां की रात में इतनी शिद्दत से मुझे क्यों तलाश कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कशफ पर एक और निगाह डाल पाता, किसी ने किसी और जहत से मेरे बाजुओं को थामा और मुझे इतनी शिद्दत से झंझोड़ा कि मुझे अपने मुंह में अपने दांत बचते हुए महसूस हुए। वो मुझे दोबारा इसी दुनिया में खींच ले आया। मैंने आंखें खोली और अपने बराबर में खड़े आदमी को देखा। वो खिचड़ी दाढ़ी और घनी मूंछों वाला एक दराज कद फरबा शख्स था। मैं उसे सराय के मालिक की हैसियत से पहचान गया।
تقریباً فوراً ہی میں نے اس کے بارے میں 2 چیزوں پر توجہ کی، یہ کہ وہ سخت بات چیت اور تشدد سے لوگوں کو دھمکانے والا آدمی تھا، اور یہ کہ اس وقت وہ مشتعل تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میرا بازو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ سرائے کا مالک ماتھے پر بل ڈال کر گرجا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھڑ دوڑ والوں کے لیے چیخنا بند کر دو۔ یہ چاہتا ہوں میں۔ تم میرے گاہکوں کو ڈرا کر بھگا رہے ہو۔ واقعی؟ کیا میں چیختا رہا ہوں؟ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے میں زیر لب بڑبڑایا۔ تم شرط لگا لو کہ تم چیخ رہے تھے۔ تم کسی ایسے ریچھ کی طرح چیخ چلا رہے تھے جس کے پنجے میں کوئی کانٹا گڑ گیا ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کیا تم رات کا کھانا کھاتے اونگ گئے تھے؟ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی، اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک مطمئن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر بھی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں برادر، میں خوابیدہ تھا، نہ ہی میں نے برا خواب دیکھا تھا، میں نے کہا۔ در حقیقت مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے۔ پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے؟ سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا۔ مجھے الہام ہوا تھا، وہ بہت مختلف بات ہے۔ اس نے مجھے ہکا بکا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی مونچھوں کے سرے چباتا رہا۔ آخر وہ بولا، تم درویش، باورچی خانے کے چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو، خصوصاً سرگردہ قسم کے درویش۔ سارا دن تم روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے اور جھلساتے سورج تلے چلتے ہو۔ کوئی حیرت نہیں کہ تمہیں اب بھی واہمے دکھائی دے رہے ہوں۔ تمہارا دماغ جھلس چکا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ وہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے حواس گم کرنے میں کم ہی فرق ہے۔ تبھی طباق سے بھرا ایک بڑا سا تشت اٹھائے ہوئے 2 خدمتگار لڑکے نمودار ہوئے۔ تازہ بھنی بکری، خشک نمکین مچھلی، سرخ مرچ مسالے والا بکرے کا گوشت، گندم کی روٹی، کوفتوں کے ساتھ چنے اور دال کا شوربہ، دمبے کی دم کی چربی کے ساتھ۔ فضا کو پیاز، لہسن اور مسالوں کی خوشبو سے معطر کرتے ہوئے وہ دالان میں گھوم کر وہ سب تقسیم کرنے لگے۔ جب وہ میری میز پر رکے تو میں نے بھاپ اڑاتے شوربے کا پیالہ اور کچھ روٹی لے لی۔ کیا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کی رقم ہے؟ سرائے کے مالک نے ذرا اخلاق سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن مجھے اس کے بدلے کچھ دینے کی اجازت دو۔ کھانے اور کمرے کے بدلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اس بات کا جواب اس نے کولوں پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے ناک رہا کر دیا۔ تم نے ابھی مجھے بنایا کہ تمہیں کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے؟ یہ درست ہے، میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی اور تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو۔ اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ کیا تک ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی جب ہر طرف خواری اور مصیبت ہی ہے؟ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نیا نہیں۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے چند جام کے بعد ایک سی ہی کہانیاں سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پانی، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سرگرداں ہوں، میں نے کہا۔ میری جستجو خدا کے لیے جستجو ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، اس نے یکایک گمبھیر آواز میں ترکی بات ترکی جواب دیا۔ خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اب کب واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے، میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی اور کچھ ایسا جو وجدانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ کریم ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن
وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اگر خدا موجود ہے تو ہماری تکلیف پر وہ انگلی تک نہیں ہلاتا، تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر، میں نے کہا۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراض کیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ دو غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں ہذیان بک رہے تھے۔ وہ سرکش ڈھٹائی کے ساتھ دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے۔ وہ سرکش ڈھٹائی کے ساتھ دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے دو شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نمٹنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر پھنکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لہجے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا، ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بامشکل سنائی دی، اور اس کے سوا اس نے کوئی شور نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاہک کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ، میں بے ساختہ بولا، تم اسے جان سے مارو گے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ ایک صوفی کے طور پر میں نے زندگی کی حفاظت کرنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ اس فریب خیال بھری دنیا میں بہت سے لوگ بغیر کسی سبب کے بلا مقصد لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو کسی سبب سے لڑتے تھے، لیکن صوفی ایک ایسا شخص تھا جو کسی سبب کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑتا۔ کوئی صورت نہ تھی کہ میں خود تشدد کی راہ اپناتا، مگر میں خود کو سرائے کے مالک اور اس کے گاہکوں کے درمیان کسی نرم کمبل کی طرح گھسا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں۔ تم ان سب سے پرے رہو درویش، یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر حشر کر دوں گا، سرائے کا مالک چلایا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ چند ثانیے بعد جب خدمتگار لڑکوں نے دونوں گاہکوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں، جبکہ دوسرے کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں ایک غائب سی خاموشی اتر آئی، اپنے اس رعب پر متفاخر جو اس نے سب پر طاری کیا تھا۔ سرائے کے مالک نے ایک ترچھی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز بلند اور سرکش تھی، کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ آور پرندے کی طرح۔ تم نے دیکھا درویش، ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ تشدد میرا عنصر نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کو ایک عنصر ہم عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سو اگلی مرتبہ جب خدا سے بات کرو تو اسے یہ بتا دینا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آج سے ذبح کیے جانے کی منتظر نہیں رہیں گی، وہ بھیڑیوں میں بدل جائیں گی۔ میں نے دروازے کی طرف جاتے کندھے اچکائے۔ تم غلطی پر ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھیڑ تھا جو اب بھیڑیا بن گیا؟ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بھیڑیے بن چکے ہو، لیکن تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تم کر رہے ہو انصاف ہے۔ رکو، میری تم سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری پشت پر سرائے کا مالک چلایا، تم میرے مقروض ہو۔ کھانے اور بستر کے بدلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی۔ میں اس سے بہتر کچھ کروں گا، میں نے مشورہ دیا۔ میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مڑ کر اس کی طرف واپس آیا۔ جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا، پھر بھی میں نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لیا
اور ہتھیلی سیدھی کی۔ اس نے مجھے پرے نہ دھکیلا۔ میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہری چٹکتے ہوئے اور غیر ہموار راستے پایا۔ ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ مجھ پر آشکار ہوئے۔ خاکستری، بھورا اور نیلا، اس قدر ہلکا کہ وہ تقریباً سرمئی تھا۔ اس کی روحانی توانائی کھوکھلی ہو چکی تھی، کنارے ہلکے کمزور تھے، یوں جیسے اس میں بیرونی دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی۔ اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرجھاتے پودے سے زیادہ زندہ نہ تھا۔ اپنی روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی تھی، جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے کچھ دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا، پہلے دھندلا سا، یوں جیسے پردے کے پیچھے، پھر بڑھتی ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ ہلکے بھورے بالوں والی ایک لڑکی، گدے ہوئے سیاہ نقش والے عریاں پیر اور اس کے شانوں پر پھیلی کشیدہ کاری والی سرخ شال۔ تم نے اپنی محبوب کو کھو دیا ہے، میں نے کہا۔ اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی۔ اس کی دودھ سے بھری چھاتیاں اور اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا جیسے پھٹ جائے گا۔ وہ آگ میں گھرے جھونپڑے میں پھنسی ہے، گھر کے گرد جنگجو ہیں، زین والے گھوڑوں پر سوار، سوکھے چارے اور انسانی گوشت کے جھلسنے کی بوجھل بو، منگول گھڑ سوار، ان کی چپٹی اور پھیلی ہوئی ناکیں، موٹی اور اندر کو گھسی گردنیں اور پتھروں جیسے سخت دل، چنگیز خان کی طاقتور فوج۔ تم نے اپنے 2 پیاروں کو کھویا ہے، میں نے اپنی تصحیح کی۔ تمہاری بیوی تمہارے پہلے بچے سے حاملہ تھی۔ اس کی تنی بھویں سیدھی ہو گئی، اس کی آنکھیں اپنے چمڑے کے جوتوں پر جم گئی، اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر کسی پڑھنے کے ناقابل نقش جیسی لکیریں پڑ گئیں۔ اچانک وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا۔ مجھے ادراک ہے کہ تمہیں اس سے کوئی دلاسا نہ ملے گا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کی جان آگ کے دھوئیں نے نہیں لی تھی۔ اس کے سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آ گرا تھا، وہ فوراً ہی مر گئی تھی، بغیر کسی تکلیف کے۔ تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اسے ذرا برابر تکلیف نہ ہوئی تھی۔ سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا، اپنی بھویں اچکا لیں۔ اس کا لہجہ یہ پوچھتے چڑچڑا سا ہو گیا تھا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے سوال نظر انداز کر دیا۔ تم اس کی مناسب تدفین نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہے ہو۔ تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں رینگ کر اس گڑھے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی، لیکن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہیں، ابدیت میں سفر کرتے، روشنی کے کسی دھبے کی طرح آزاد۔ میں نے پھر لفظ کو ناپتے تولتے مزید کہا، تم دوبارہ بھیڑ بن سکتے ہو کیونکہ وہ اب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پر ایک کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برتن کو چھو لیا ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش، وہ بولا۔ میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا، لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا، میں تمہاری صورت دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب ہم سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے تھے۔ آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے، لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سب سے بہت جلد اسی سلسلے کے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔